आइज़ ऑफ इस्लाम 24 न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे हैं हफ्तावार इस्लामी प्रोग्राम। हफ्तावार इस्लामी प्रोग्राम के साथ मैं हूं मोहम्मद अदनान साबरी। नाजरीन, आज ज़िक्र करेंगे उस हस्ती के बारे में जिसे फ़तेह हैबर, दमाद रसूल, शोहर बतूल, चीफ जस्टिस ऑफ रियासत मदीना, मशीर अबू बकरो उमरो उस्मान, खिलाफत राशिदा के चौथे माहो मुनीर, अमीरुल मोमिनीन, शहंशाह रूहानियत, बाबुल इल्म, तलवार के धनी, दिल के गनी, शुजाहत के जबले ओहद, हसनैन करीमैन की जन्नत के दरवाज़े, ज़ुहद तकवा की सनद, आशिक़ शाह उमम, शरीके अशरा मुबशरा, सुसरे उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, रज़ाए बरज़ाए इलाही, आगाज़ सिलसिला इमामत व विलायत, अबुल हसन अबू तुराब, साहिब जुल्फ़िकार, मौला मुश्किल कुशा, हज़रत सैयदना हैदर कर्रार, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम लजपाल करीम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मिराज तो अलीउल मुर्तज़ा ने कर दिखाई। नमाज में ऐसे डूब जाते कि नेज़ा भी निकाल लिया जाता लेकिन आपको महसूस तक न होता। जानिसराने रिसालत में ऐसे कि जब तबलीग इस्लाम दी गई तो आपने फरमाया, चाहे मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ लेकिन मैं आपका दस्ते बाजू बनूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ, तुम मेरे भाई और मेरे वज़ीर हो। सरकार की अमानतों की ज़िम्मेदार और वफादार ऐसे कि ये सोच कर कि अगर मेरे सोने से मेरे लजपाल की जान बच जाती है तो मैं ये जान करीम आका पर कुर्बान कर दूंगा। खलीफा वक्त ऐसे कि एक दिन आप अपने घर के बाहर बैठकर जूता सी रहे हैं, एक साइल आता है और अपना हाथ आपकी तरफ निकाल कर कहता है कि मुझे खाना चाहिए, तो आप इशारा करते हैं, कहते हैं सामने दरवाजे पर दस्तक दो। वो साहिल आपके घर की तरफ चल पड़ता है और आप जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को खाने के लिए देते हैं। वो साहिल पेट भरकर खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो साहिल दोबारा फिर सवाल करता है कि खाना दीजिए। हज़रत हसन फरमाते हैं, किसके लिए? कहा, वो सामने जो आदमी बैठा है 3 दिन से भूखा है। हज़रत हसन फरमाते हैं, वो कोई और नहीं, वो अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के खलीफा भी हैं और इस घर के सरदार भी हैं और अदलो इंसाफ के अमीन ऐसे कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर अलीउल मुर्तज़ा न होते तो उमर हलाक हो जाता। ताकतवर ऐसे कि बड़े बड़े ताकतवर दुश्मन भी आपके सामने आने से डरा करते थे और इबादत ऐसे करते, इश्क़ इलाही ऐसा उनके अंदर था कि इबादत ऐसी करते कि आप बेहोश हो जाया करते थे। जी नाज़रीन, आज हम जिक्र करेंगे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम का। तो आए चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे मेहमान मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद सईद अंजम जलाली साहब। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किबला मुफ्ती साहब, आज हमने रोशनी डालनी है सीरत हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर। तो मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की कि जो इब्तदाई हालात है, ज़िंदगी है, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ज़िक्र करने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह आपको इस पर ढेरों अजर अज़ीम अता फ़रमाए। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जब वलादत होती है तो आपका नाम आपके वालिद गिरामी ने अली रखा और आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपका नाम हैदर रखा। आपकी जो कुन्नियत है अबुल हसन भी आपकी कुन्नियत है। रसूलुल्लाह ने प्यार से आपको अबू तुराब भी फरमाया।
مقامات آپ کے بہت زیادہ ہیں۔ اسد اللہ یہ آپ کا لقب ہے جو اللہ سبحان کے اللہ، رسول نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں حیدر کا معنی ہے شیر، اور ہوں، کرار اس شیر کو کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، کیا بات ہے۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ ہوں، حکیم الامت نے مرات المناجی میں اس بات کو نقل فرمایا کہ رسول اللہ پیدا ہوئے، پرورش جناب علی کے گھر ہوئی، ہاں 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 ہاں، علی پیدا ہوئے تو پرورش رسول اللہ کے گھر ہوئی، سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ۔ علی پیدا ہوئے تو غسل رسول اللہ نے دیا، مصطفیٰ کا وصال ہوا تو غسل حضرت علی المرتضیٰ نے دیا۔ سبحان اللہ، علی سبحان المرتضیٰ اللہ۔ ایسی شخصیت ہیں جو 4 یاروں میں بھی شامل ہیں اور 5 تن میں بھی شامل ہائے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مرکات میں ملا علی قاری نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ جتنے فضائل اور جتنے کمالات، یعنی فضائل پر اور کمالات پر جتنی احادیث پاک حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آئی ہیں وہ کسی اور کا مقدر نہ بن سکی کہ سب سے زیادہ فضائل اور کمالات پر حدیثیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں آئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت نعمت سے اور بڑی خوبصورت دولت سے نوازا تھا۔ اعزاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی علی المرتضیٰ سے کیا۔ سبحان ریاض اللہ۔ الندرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں حدیث ہے، حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جبرائیل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا انس جانتے ہو جبرائیل کیوں آئے؟ میں نے کہا واللہ ورسولہ عالم، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل اس لیے آئے ہیں کہ جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں، رب کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے کروا دیا سبحان جائے۔ اللہ۔ حالانکہ اس نکاح کی پہلے پیشکش جناب شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما عرض کر چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو سیدہ خاتون جنت کے ساتھ نکاح کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ اعزازات اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ مفتی صاحب ابتدائی حالات و واقعات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے جو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حالات تھے۔ تو قبلہ جب حضرت مولا مشکل کشا نے اسلام قبول کیا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فتاویٰ رضویہ شریف میں اس پر پورا رسالہ تحریر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، پورا رسالہ۔ پورا رسالہ آپ کے رسالے کا نام ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ العہد الجاہلیہ۔ یہ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا رسالہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے زمانہ جاہلیت کے عیب سے مقام حیدری کی پاکی کا بیان۔ سبحان اللہ، کہ زمانہ جاہلیت کی جو بت پرستی تھی، زمانہ جاہلیت کے جو عریانی اور فحشی والے کام تھے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ان سارے کاموں سے پاک رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس رسالے میں بہت سارے اقوال نقل فرمائے۔ آپ کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ مولا مرتضیٰ کی عمر 10 سال تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا، دوسرا یہ ہے کہ 7 سال تھی جب اسلام قبول کیا، تیسرا یہ ہے کہ 8 سال تھی جب اسلام قبول کیا، چوتھا یہ ہے کہ 15 سال تھی جب اسلام قبول کیا، لیکن آپ نے کہا راجح قول یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارکہ 8 سال تھی جب آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ لیکن یہاں جو قابل توجہ بات ہے کہ جو پچھلے 8 سال تھے، یعنی 8 سال میں اسلام قبول کیا تو جو ابتدائی 8 سال تھے تو وہ ایک لمحہ بھی بتوں کی پوجا میں نہیں گزرا، بلکہ آپ کی ساری حیات طیبہ بتوں کی عبادت سے، ان کی پوجا سے دور رہی ہے۔ امام اہل سنت نے اس بات کو نقل فرمایا ہے فتاویٰ رضویہ شریف کی اسی جلد میں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مولا نے
حضور مولائے کل سید الرسل آہا صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے اقدس میں پرورش پائی، سبحان اللہ حضور کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی محمد الرسول اللہ کا جمال جہاں آرا دیکھا، حضور کی باتیں سنی، عادتیں سیکھی، تو جب سے اس جناب عرفاں مآب کو ہوش آیا تو قطعاً یقیناً رب عزا و جلہ کو ایک ہی جانا، ایک ہی مانا، ہرگز بتوں کی نجاست سے اس کا دامن کبھی آلودہ تک نہ ہوا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ امام آخر میں لکھتے ہیں۔ اب پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ جب قول کیا جاتا ہے کہ 8 سال یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور راجے کول 8 سال ہے، تو وہ جو 8 سال تھے وہ کیا تھے؟ آپ فرماتے رہ گئے صرف چند برس جو روزے پیدائش سے بالکل ناسمجھی کے ہوتے ہیں، جن میں بچہ نہ کچھ ادراک رکھتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس عمر میں حقیقتاً تو کوئی بچہ کافر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ جو بھی ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو آپ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوئے، 8 سال کی عمر میں آپ نے اسلام کا اظہار فرمایا، اور آپ کا جو سارا دامن ہے وہ ساری زندگی بتوں کی پوجا سے پاک اور محفوظ رہا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ نے سنا قبلہ مفتی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ حضور مولائے کل مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور آپ نے ساری زندگی بتوں سے نفرت بھی کی اور بتوں سے دور برہی۔ قبلہ آج کا ہمارا جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام اور حضرت مولا مشکل کشا کے ساتھ جو آپس میں محبت تھی، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ مولا مشکل کشا کی صحابہ کے ساتھ محبت نہیں تھی، طرح طرح کے باتیں اور اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ صحابہ اکرام کی حضور مولا مشکل کشا کے ساتھ جو محبت تھی وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو محبت صحابہ کرام سے تھی، اس پر ہماری احادیث کی درجنوں کتب شاہد ہیں، محدثین نے پورے باب باندھے ہیں کہ جو صحابہ کرام حضرت علی المرتضیٰ سے اور حضرت علی المرتضیٰ صحابہ کرام سے محبت فرماتے تھے۔ ایک حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت کی بڑی خوبصورت داستان روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی تشریف فرما ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھا اور مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ۔ علی المرتضیٰ نے وجہ پوچھی تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کا فرمان یاد آ گیا۔ کہا کون سا فرمان؟ کہا کہ آقا کریم نے فرمایا تھا ابو بکر جنت میں وہ شخص جائے گا جسے جنت جانے کی اجازت میرا علی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ حدیث کا ایک حصہ ہے، اس کا دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہے، علی المرتضیٰ اب مسکرانے لگے۔ کہا ابو بکر صدیق نے بھائی علی آپ کیوں مسکرائے؟ کہا مجھے بھی رسول اللہ کا فرمان یاد آ گیا۔ کہا کون سا؟ کہا مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی جنت میں جانے کی اجازت اسے عطا کرنا جو میرے ابو بکر سے پیار کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ محبتیں تھی صحابہ کرام کی اور اہل بیت کے افراد کی، حضرت علی المرتضیٰ کی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ